कयामत कब आएगी? बेंगलुरु के साइंसदान डॉक्टर अमीन की तहकीक। मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में कब आएंगे? बेंगलुरु के साइंसदान डॉक्टर अमीन की तहकीक। डॉक्टर अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख और वक्त भी बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमरी तारीख हर किसी को पता है, लेकिन शमसी तारीख भी इन्होंने तहकीक के जरिए पता लगाया है। डॉक्टर अमीन के मुताबिक कुछ ही महीनों में होने वाली है तीसरी वर्ल्ड वॉर। बेंगलुरु के साइंटिस्ट रिसर्चर डॉक्टर मजहरुल अमीन ने दुनिया और इस्लाम के ताल्लुक से कई इंकशाफात किए हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर अमीन ने इस्लाम और दुनिया के ताल्लुक से क्या कहा है, क्या क़यामत के ताल्लुक से उनके ख़यालात हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उन्होंने क्या बताया है। अस्सलामु अलैकुम। सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ख़मरी महीना चल रहा है। आपकी ख़मरी पैदाइश की तारीख़ सभी जानते हैं, लेकिन शमसी तारीख़ आज मैं बताने वाला हूँ और साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त, नबूवत का वक्त और पर्दा होने का वक्त ये बताऊँगा। और आप सब जानते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी हमारे सर पर मंडला रही है, इसकी तारीख़ भी बताऊँगा। अभी कितने साल बाकी हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए ये बताऊँगा। साल तो नहीं हैं, सिर्फ महीने बचे हैं, और कितने महीने बचे हैं ये बताऊँगा। और हमारे अगले सिर्फ 4 साल, अगले 4 साल के बारे में मैं कुछ बताऊँगा। ये 4 साल हमारे ऊपर कैसा गुजरने वाले हैं और हम किस तरह रहना चाहिए इन 4 सालों में, मैं इस पर रोशनी डालूँगा। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 53 क़ब्ल हिजरी को पैदा है, और शमसी तारीख़ 1400 साल से किसी ने नहीं बता सके, इसलिए कि पुरानी सदियों के कैलेंडर किसी ने नहीं बनाए। 17 साल की रिसर्च के बाद मैंने 2 कैलेंडर बनाए, दोनों भी इटरनल हैं, और इन कैलेंडरों में किसी भी सदी आप देख सकते हैं। इन्हीं कैलेंडर की मदद से मैंने हुजूर के 63 इयर्स के कैलेंडर की एक किताब बनाई। इसमें 63 इयर्स के भी कैलेंडर हैं। इससे मैंने साबित किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 53 क़ब्ल हिजरी यानी 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। इसके साथ साथ हुजूर के तमाम इम्पॉर्टेंट वाक़यात, इनकी तारीख़ भी मैंने बताई। और आगे बढ़ते हुए आदम अलैहिस्सलाम की तारीख़ से लेकर क़यामत तक की तारीख़ तक भी मैंने दरियाफ़्त की। क़यामत तो अभी 800 साल बाकी हैं, ये तो हमारे दौर में नहीं आएगी। हमारे दौर में सिर्फ ये 4 साल हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आगे बढ़ते हुए मैंने अहले बैत के जो 5 हैं, इन तमाम के वाक़यात, इनके तारीख़ मैंने बताए। कुरान करीम से साबित है कि अल्लाह नूर हैं और उनका तख्त पानी पर था। उन्हीं के नूर से, अल्लाह के नूर से मोहम्मद का नूर बनाए, और मोहम्मद के नूर को साइंसी एतबार से गॉड पार्टिकल कहते हैं। इसी गॉड पार्टिकल या नूर मोहम्मदी, इससे सब कुछ बनाया गया। हम सब जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक पैदा है और
चाश्त के वक्त में नबूवत हासिल की और असर और मगरिब के दरमियान पर्दा फरमाए। मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5:12 को पैदा हुए और नबूवत 10:33 को हासिल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के 4:53 को पर्दा फरमाए। आप अगर इन तमाम मिनटों के पर गौर करेंगे तो 12, 3 और 53 ये तीनों अगर मिलाएंगे तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ मिल जाएगी, यानी 12 रबीउल अव्वल 53 क़ब्ल हिजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक थर्ड वर्ल्ड वॉर और तुर्की के फ़तह होने में 6 साल का वक्फा रहेगा और 7वें साल दज्जाल ज़ाहिर होगा। मैंने साबित किया है कि दज्जाल 2031 में ज़ाहिर होगा, यानी 2030 को तुर्की फ़तह होगी और 6 साल क़बल 2030 से 2024 आएंगे। आदम से लेकर अब तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आशूरे के दिन हुए हैं, तो इस हिसाब से 2024 के आशूरे में इंशाअल्लाह थर्ड वर्ल्ड होगी, यानी जुलाई 2024। इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ 9 महीने बचे हैं थर्ड वर्ल्ड वार के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सुनहरा दौर 1500 ईयर्स का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 53 क़ब्ल हिजरी हुई। 53 + 1447 ये अगर मिलाएंगे तो 1500 ईयर्स होंगे, यानी 1447 ईस्वी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर रहेगा। इस सुनहरे दौर में क़यामत की कुछ भी निशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। जो भी क़यामत की निशानियाँ हैं, जो 10 हैं, वो सुनहरे दौर के बाद होंगे, यानी 1447 से स्टार्ट होंगे। क़यामत की सबसे पहली निशानी है सूरज का मगरिब से निकलना। इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज अब जो ईस्ट से निकल रहा है वैसे निकलेगा, ज़मीन ना खड़ेगी ना सूरज उसका डायरेक्शन बदलाएगा। हम सब जानते हैं कि ज़मीन के नीचे ज़मीन एक मैग्नेट है और इसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, और ये जो पोल्स हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं ज़मीन के नीचे। जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो साउथ की जगह नॉर्थ आएगा, नॉर्थ की जगह साउथ आएगा, और जो आज जो हमारा मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रहा है वो साउथ नॉर्थ बताएगा। जब ये साउथ नॉर्थ बताएगा तो जो हम ईस्ट पुकारते थे वो वेस्ट हो जाएगा और जो वेस्ट पुकारते थे वो ईस्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, और ये मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक 4 जुलाई 2025। और जब भी ये होगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, और जो भी हम ये यूज़ कर रहे हैं, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, हमारा टीवी हो, मोबाइल हो, ये सब इन पर असर पड़ेगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी तक भी इसका असर हो सकता है। तो आने वाले 2 साल के बाद इनका बचना बहुत मुश्किल है। एक और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी तब तक नहीं आएगा जब तक के 2/3 पॉपुलेशन ख़त्म ना हो जाए। इसका मतलब है सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन ही बचेगी। हमारी पॉपुलेशन, दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। 2/3 यानी 5.5 बिलियन ये ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ 2.5 बिलियन बचेंगे, और इसका ड्यूरेशन है सिर्फ 4 साल, यानी 4 साल में ये सब चीज़ें होंगे।
آپ تو دیکھ رہے ہیں مکہ میں بجلی اس زلزلے دیکھ رہے ہیں آپ، طوفان، بارش، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ کاسمک ایئر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری گیلیکسی ملکی وے ہے اور ہمارا سولر سسٹم بلیک ہول کے اطراف گھوم رہا ہے۔ اس کے ایک چکر کو کاسمک ایئر کہا جاتا ہے۔ جب بھی یہ چکر کمپلیٹ کرتا ہے تو ایسی چیزیں ہوں گے، زلزلے، بارش، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ہوں گے۔ تو اس کی تاریخ میں نے ثابت کیا ہے 25 جولائی 2025، یعنی جولائی 2025 تک بہت سے واقعات ہونے والے ہیں۔ 2 سال میں تو یہ سائنسی واقعات ہیں اور 4 سال میں ہمارے پاپولیشن کا پرابلم ہے۔ تو اگلے 4 سال ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ مہدی آنے کے بعد سنہرا دور پھر سے شروع ہوگا، یہ تو خوشخبری ہے، مگر جب تک مہدی نہ آئیں گے تب تک کے لیے یہ ہمارے لیے چھوٹی قیامت ہی ہے۔ ہمارے ماڈرن ٹیکنالوجی افیکٹ ہو جائیں گے، ہماری پاپولیشن کم ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے دنیا ہی بدل جائے گی۔ ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے، صرف عبادت۔ ان 4 سالوں میں ہم بچنے کے لیے اللہ کی خوب سے خوب عبادت کرنا چاہیے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، میں ایوب احمد خان پیشے سے وکیل ہوں، اور ڈاکٹر مظہر الامین صاحب سائنسدان کی کتابوں کی جو تحقیقی کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، ان کی اشاعت کے لیے میں کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج امسال عید میلاد کے مناسبت سے چند نئے انکشافات جو ہمارے ڈاکٹر مظہر الامین صاحب پیش کرنے والے ہیں، اس کے لیے آج کی ایک نشست خصوصی تشکیل دی گئی ہے۔ تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اور کائنات میں جو جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات کے اندر اور کائنات کے باہر، سبھی پر اس کا غلبہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور کائنات کے تمام مخلوقات میں اعلیٰ درجے کے 3 مخلوقات ہیں، جو فرشتے ہیں، ملائک کہے جاتے ہیں، اور جنات ہیں، اور انسان ہے۔ اور انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے۔ اب اس علم و حکمت سے اس لیے نوازا گیا ہے کہ وہ خود کو پہچانے اور خدا کو پہچانے، کائنات قائم کرنے کی، بنانے کی مقصد کو بھی پہچان کر اس کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکے، خدا کی عبادت کر سکے۔ اب انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، اور صحیفوں کو بھی بھیجا۔ اس میں یہ تو ایک دستور رہا ہے ہمیشہ کہ سب سے بہترین چیز آخر میں پیش کی جاتی ہے۔ ابھی نبیوں میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخری کتاب قرآن شریف ہے، تو یہ بہترین چیز آخر میں پیش کی گئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں۔ ابھی اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا، اور رفعنا لک ذکرک، تو ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ اور اس کے ساتھ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اللہ اس کے ملائک درود شریف بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جب عید میلاد منائی جاتی ہے، تو اس کے لیے صرف اس بنیاد پر نہیں کہ وہ ان کے پیدائش کا دن ہے، کیونکہ یہ قابل تعریف شخصیت
جس کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں، نامسلم بھی، غیر مسلم بھی، ساری دنیا کے لوگ ان کے نام کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تعریف کے گن گاتے ہیں، ان کے اخلاق سے متاثر ہیں، ان کے حدیثوں کو، ان کے فرمان بتائے گئے باتوں کو عمل میں لاتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو عاشقان رسول کی کچھ کمی نہیں ہے۔ ہر لوگ، ہر فرد اپنے اپنے حساب سے اپنے خراج عقیدت بھیجتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اسی طرح ہمارے ڈاکٹر مظہر الامین صاحب سائنسدان اپنے سائنسی نالج کی وجہ سے، سائنسی علوم کی وجہ بنیاد پر ایک الگ قسم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کا تصنیفی جو کتابیں ہیں، تحقیقی جو کتابیں ہیں، وہ سب منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے عید میلاد کے موقع پر ہمیشہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ قمری تاریخ سے، تقویم سے پہچانا جاتا ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول تو سبھی لوگ پہچانتے ہیں، ساری دنیا اس تاریخ پر عید میلاد منائی جاتی ہے، پہچانے جاتے ہیں۔ مگر شمسی تاریخ کی بنیاد پر، جیسا کہ ہم آپس میں عام طور پر اپنے پیدائش کا دن شمسی کیلنڈر کے حساب سے بتاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن شمسی کیلنڈر میں بتانے سے اتنا یقین سے نہیں کہتے۔ اس کارنامے کو ڈاکٹر مظہر الامین صاحب نے بڑی خوش اسلوبی سے، اپنے تحقیق سے اور واضح طور پر ثبوت کے ساتھ تاریخ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سن 2014 میں ایک کیلنڈر ترتیب دی۔ جیسا کہ عام طور پہ جانتے ہیں، جو بھی کیلنڈر رائج ہے ابھی، وہ ہے گریگورین کیلنڈر، جو 1580/2 1582 سے رائج ہے، جو ابھی بھی رائج ہے اور چلتا رہے گا۔ مگر اس کے قبل کی جو تاریخیں ہیں، اس کو صحیح مصدق طریقے سے ثبوت کے ذریعے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر مظہر الامین صاحب نے اس کارنامے کو ایسا کیا کہ انہوں نے ایک ورلڈ ایٹرنل کیلنڈر، امین کا ابدی کیلنڈر کے نام سے ایک کیلنڈر تجویز بنایا ہے، جو شروعات سے لے کر جتنی بھی سال، جتنے بھی آپ کی یادداشت جائے گی، کتنے بھی لاکھوں کروڑوں سال چاہے وہ پیچھے جا سکتے ہیں، اور قیامت تک، انفینیٹی، تب تک بھی آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ اپنے آباء و اجداد کے جو بھی تاریخیں ہیں اگر یاد ہے تو اس کا دن کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی خاصیت ہے۔ یہ کیلنڈر کہیں دستیاب نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی ڈاکٹر مظہر الامین صاحب کی ذاتی تصنیف ہے۔ اس کو چاہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کی ویب سائٹ پر مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کیلنڈر کو رائج کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے ایک دوسرے کیلنڈر تجویز کی، جس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے، شاہوار ہجری کیلنڈر۔ شاہوار ہجری کیلنڈر، اس میں ان کا یہ کارنامہ ہے کہ یہ قمری تاریخ کو سولار تاریخ سے لنک کرتی ہے۔ تو آپ جو بھی قمری تاریخ لیجئے، اس کو اگر سولار تاریخ سے پہچانا جاننا چاہتے ہیں تو اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کا بہت عظیم کارنامہ ہے، بہت ہی مخصوص، الگ، منفرد کارنامہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے، اس تاریخ کی وجہ سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو پہچانتے ہیں کہ یہ 22 اپریل سن 571 ہے۔ ابھی ویسے تو ہم تصدیق کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ سبھی حدیثوں میں، روایتوں میں ہے کہ آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی، تو 22 اپریل 571 سن عیسوی میں پیر کے دن ہی 22 اپریل پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تصنیف، یہ کیلنڈر اور پیدائش کا دن مصدق ہے، ثابت ہے۔ تو یہ کارنامہ ڈاکٹر مظہر الامین صاحب کا رہا دوسرا۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی شخصیت ہیں،
کوئی افسانوی شخصیت نہیں ہے. جس طرح دوسرے مذہب کے جو پیشوا رہے ہیں ان کو سبھی کو وثوق کے ساتھ نہیں کہا جاتا کہ یہ ایک تاریخی شخصیت ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب جزیر میں پیدا ہوئے، مکے میں پیدا ہوئے، مدینے کو ہجرت کی، وہاں پہ اپنی ریاست قائم کی، اسلام کو پھیلایا. آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان پائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی 200 کروڑ ہے، 2 بلین، اور 200 کروڑ لوگ صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان پہ ان کا نام سنتے ہیں اور اپنے طریقے سے درود بھیجتے ہیں، پہچانتے ہیں. تو ڈاکٹر مظہر الامین صاحب کو اور خواہش ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور ایک کتاب لکھی جائے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات کو جو ہمیشہ ہجری کیلنڈر میں ایسے بتائے جاتے تھے کہ کبھی ہوا ہوگا، کبھی واقعات پذیر ہوئے ہوں گے، صرف افسانوی طریقے سے کچھ خواب و خیال کی طرح پیش کیے جاتے تھے. مگر اب یہ کیلنڈر بننے کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ آزادی کب ہندوستان کو حاصل ہوئی، سبھی بولتے ہیں 15 اگست 1947. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات ہوئے ہیں، ہجرت کب ہوئی انگریزی شمسی تاریخ سے بتایا جا سکتا ہے. آپ کی پیدائش کے واقعات سے لے کر نبوت کے واقعات، ہجرت کے واقعات اور دیگر جو بھی ان کے اہم واقعات اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، ان تمام کو اس کیلنڈر کے ذریعے پہچانے جا سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی اور بہت اہم تصنیف رہی ہے. اس کو بھی آپ نے کتابوں کی شکل میں چھپایا اور مفت تقسیم کیا، جو بھی شوق رکھنے والے ہیں ان لوگوں تک پہنچایا. یہ بھی ڈاکٹر مظہر الامین صاحب کا عظیم کارنامہ ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کتنے عاشقان رسول رہے ہیں اور کیا کچھ اور کرتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر مظہر الامین صاحب اہل بیت رسول اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے جو اہم افراد ہیں ان کے تاریخی واقعات کو بھی اس کتابی شکل میں پیش کیا ہے اور بہت داد حاصل کی ہے. تو اس میں بھی جو فیملی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کے حیات کے اہم واقعات کا بھی تاریخ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ بہت اچھی طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں ان کے فیملی کے ساتھ، ان کے تاریخی واقعات کو تاریخ کی طرف سے پہچان کر. اور اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر مظہر الامین صاحب نے خاموش نہیں رہے. انہوں نے سوچا کہ جتنے سال یہ کتنے واقعات ہیں قرب قیامت تک جیسا اپنے کیلنڈر تو بنا دیا کہ آخری دن تک پہنچ سکتے ہیں تاریخ کی طرف سے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیثیں جو ہیں جو قرب قیامت کے نشانیاں کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اس کو قرآن و حدیث کی معلومات کو اکٹھا کرتے ہوئے اور اپنے سائنسی علوم کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک اور کتابچہ منظر عام پہ لایا جو 2022 کو 3 جولائی کو اشاعت کی. اس پر بہت ہی حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کب قائم کی گئی، بعد نبوت کا ان کا اعلان کب کیا گیا، جب یوم پیدائش کب ہوئی، اور اینڈ آف کریشن کائنات کب ختم ہونے والی ہے. اور مشہور حدیث ہے کہ قرب قیامت میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سن رائزز فرام دا ویسٹ، اس کی تاریخ بھی بتائی گئی ہے. اس طرح دجال کے آنے کے، مہدی کے آنے کے اور جو بھی مشہور قرب قیامت کے نشانیوں کو تاریخ کے ساتھ واضح کیا گیا ہے. تو یہ کتابچہ بھی منظر عام پہ لایا گیا ہے اور اس کو مفت تقسیم کیا گیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جب کائنات بنائی تو اس کا ایک مقصد رہا کہ انسان کو بنایا جائے جو اشرف المخلوقات ہو، جس کو علم سے حکمت سے نوازا گیا کہ وہ خود کو پہچانے، کائنات کے مقصد کو پہچانے. جب کائنات کے مقصد کو پہچانا تو پہچاننے کے لیے خدا نے علم سے نوازا جو دوسرے مخلوقات کو اتنا علم اور عقل نہیں ہے، تو صرف مخصوص انسان کو ہے. جب علم سے دے دیا
علم پہنچا دیا انسان کو تو تحقیق کا ذہن بھی دے دیا. اور قرآن میں بھی کہا جاتا ہے کہ غور و تدبر کرو. بار بار کیوں غور و تدبر کرو؟ کہ آدمی عاجز نہ رہے.